अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, आज दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम का दिन मनाया जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त का दिन। और ये आज हम ऐसे साल में मना रहे हैं कि पिछले 7 माह में अगर आप देखें 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर गाज़ा में शहीद किए जा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सही रिपोर्टिंग ना करें। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में अपने स्टेटमेंट में आज उनको खराज अकीदत पेश किया है और कहा कि वो हीरो थे हमारे, कि जिन्होंने, और हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के हीरो उनको करार दिया है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज प्रेस फ्रीडम डे आज के बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के लिए और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए एक गम वाला दिन है, जिस दिन आज दोपहर को दहशतगर्दों ने खुजदार प्रेस क्लब के सदर सिद्दीक मेंगल को शहीद कर दिया, जिसमें 9 दूसरे अफराद भी टारगेट हुए, आम पासरबाई थे, जिसमें 2 भाई बेचारे जख्मों की ताब ना लाते हुए भी शहीद हो गए। और आज हम जिक्र करेंगे कि आज आज़ादी सहाफ़त का दिन अगर हम मनाते हैं, उसमें जिम्मेदार सहाफ़त की बात होती है कि किसी की आप पगड़ी ना उछालें, किसी के खिलाफ द्रोह गोई से काम ना लें और मिस रिपोर्टिंग नहीं करें, डिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। ये भी हम जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं खलील अहमद, जो एक 92 ब्यूरो के ब्यूरो चीफ हैं और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं। मेरे दूसरे मेहमान पढ़ाते हैं दानियाल भट्ट साहब, ब्यूटम में आईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और काफ़ी इनकी नज़र है और सहाफ़त से वाबस्ता है, काफ़ी इनके स्टूडेंट्स इस वक्त हैं। मेरे तीसरे मेहमान अताउर रहमान खिलजी साहब हैं और मुहक्किक भी हैं और रिसर्चर भी हैं और सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ रहा है एज ए एंकर। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे होंगे कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सईद सरबाजी साहब। आगाज़ आपसे खलील अहमद साहब, सबसे पहले जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज का दिन है, और थोड़ा सा मैं ये भी बताऊं कि थीम जो है आज़ादी सहाफ़त का दिन जो आज है, ऑफ प्रेस फॉर प्लेनेट और जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी उसके पैराए में हम देखें एनवायरमेंटल इशू ज़रूर है, लेकिन क्या इंसानियत के लिए आज इतना वो नहीं, हिला देने वाली नहीं है कि सिर्फ 7 माह में आपने 100 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गाज़ा में, वहां जहां 34,000 इंसानों को कत्लेआम उसका हो चुका है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि कैसे देखते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर का भी इसको कि वाकई हम जर्नलिस्ट के बॉडी के आप प्रेसिडेंट हैं कि हमें खराज अकीदत पेश करना चाहिए उन साफियों को। जी हाँ, बिल्कुल। आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा बयान था। यौम जो आर्मी आज़ादी सहाफ़त का दिन आज हम मना रहे हैं, तो मेरी नज़रों से गुजरा। उसमें सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने जो गज़ा में जो सहाफ़ी तकरीबन 100 के करीब, जिसमें 93 या 94 जो हैं वो शायद फ़लस्तीनी हैं और वो शहीद हुए हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर हम मगरबी मीडिया को देखें तो उसका एक दोहरा मेयार है और जिनकी बालादस्ती है उनकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह फ़लस्तीन के सहाफ़ियों ने अपनी जानें कुर्बान करके, अपना ख़ानदान कुर्बान करके, जिस तरह उन्होंने ये गज़ा में जो खुसूसन तबाही हुई है दुनिया की नज़रों में लाए हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरे जर्नलिस्ट जाने भी नहीं पसंद करेंगे उधर। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हमारे भी चैनल से कहा कि भाई जो जाना चाहता है वो हमें वॉलंटरी बता दे, हम भेजेंगे, तो शायद किसी ने नाम ही नहीं दिया, सबको अपनी ज़िंदगियां प्यारी हैं। तो इसी तरह गज़ा के जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, उनका नाम जो है वो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। और जिन अच्छे लफ्ज़ों में आज वज़ीर आज़म ने उनको खराज तहसीन पेश किया है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि वो हीरो हैं, ना सिर्फ फ़लस्तीन के अवाम के बल्कि इंसानियत के हीरो हैं, कि उन्होंने जो एक तबाही थी, एक बर्बादी हुई, और तकरीबन अब तक जो बताया जा रहा है कि 34 से 35 हज़ार लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और
اور جس طرح کی ویڈیوز، جس طرح کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے تو انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے. اور اس کا کریڈٹ صرف ان کو ہی جاتا ہے کہ جو فلسطین کے صحافی ہیں، جن کو اتنا زیادہ ان کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنے زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ غزہ پہ جو ہے جو وائرل ہوئی ویڈیو، جس طرح اس کی خبریں بریک ہوئی، تو واقعی اس طرح مطلب انہوں نے اپنی اسٹیٹ سے، اپنے ملک سے محبت کا ایک خلیل ثبوت صاحب، آپ کیونکہ پریزیڈنٹ ہیں اس کے، اور پہلے بھی آپ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی لوگوں کو مار دینا، اور اسرائیلیوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح مار دینے سے کیا وہ دنیا کی اپنی جو انسانی سوچ سلوکیں اور سلوک اور مظالم سے وہ کیا چھپا سکتے ہیں اس طرح، یا پریس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں کہ کوئی رپورٹنگ نہ ہو؟ نہیں، بالکل شہزاد صاحب، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. لازمی بات ہے جو صحافی تھے ان کے پاس وہ سہولیات جیسے میں نے کہا نہیں تھی، لیکن اپنے موبائل سے جس طرح انہوں نے جو چیزیں ایکسپوز کی ہیں، اسرائیل کبھی بھی اس کو نہیں چھپا سکتا تھا. اس نے کوشش تو بہت کی، اور اسی لیے اتنی زیادہ تعداد میں فلسطینی صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے کہ چیزیں باہر نہ نکلیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان سرفروشوں نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے پوری دنیا کو جو اسرائیل کے مظالم، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں ایک میزائل گرے گا، یہاں ایک میزائل گرے گا، یہاں ایک بم آئے گا، اس کے بعد بھی وہ ہر جگہ پہنچتے رہے. بالکل ہر جگہ وہ ہر ہاسپٹل میں پہنچتے رہے جہاں بمباری ہوتی ہوئی. اس کے لائیو ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے کچھ کہ کس طرح وہ لائیو کر رہے تھے اور بمز گر رہے تھے، میزائل گر رہے تھے. اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا اور وہ رپورٹنگ کرتے رہے اور سارے مظالم کو سامنے لائے. تو میں تو کہتا ہوں یہ تو اسرائیل تھا، اگر امریکہ بھی ہوتا تو وہ بھی ان چیزوں کو نہیں جو ہے چھپا سکتا، کیونکہ اب جیسے میں نے کہا ڈیجیٹل میڈیا کا. لیکن اس کے لیے جو ہے جرات بھی چاہیے، کریج بھی چاہیے، جو کہ فلسطینیوں نے دکھائی. اور آج وہ پوری دنیا، امریکہ میں آپ دیکھیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں کتنا بڑا جو ہے وہ کرائسس آ گیا ہے کہ ان کی سٹڈیز معطل ہو گئی ہیں، اور ان کے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے ہیں، کتنے کو پکڑ دکڑ جاری ہے. تو یہ ان فلسطینی صحافیوں کو ہی کریڈٹ جاتا ہے نا. دنیا اس کی اس سروسز کے معترف ہیں. دان البرٹ، آپ کی طرف میں آؤں گا. والکر ترک یونائٹڈ نیشن کے جو ہائی کمشنر ہیں فار ہیومن رائٹس، ان کا کہنا ہے کہ ہم اگر کھوتے ہیں جرنلسٹ کو تو ہم اپنے کان، اپنے آنکھیں اور اپنے کان کھوتے ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے. اور اس کے بعد اگر ہم کھوتے ہیں وائس، وہ وائس لیس جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم وہ وائس کھو دیتے ہیں. یعنی ظالم اور ظلم، اور جس طرح سے اس وقت فلسطین میں ہے، کوشش ان کی ہے کہ وہ ان صحافیوں کو مار دیں. شاید ان کا خیال ہے کہ شاید یہ وائس ان وائس لیس لوگوں کے لیے ختم ہو جائے گا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ شہزاد صاحب، ہم انفارمیشن کی ایج میں رہ رہے ہیں. جیسے خلیل صاحب نے بھی کہا کہ 21st سینچری از دی ایرا آف انفارمیشن، اور اس انفارمیشن ایرا میں جس طریقے سے فلسطین کے صحافیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اور شہادتیں دے کر جو مظالم اور بربریت کی داستانیں لوگوں تک پہنچائی ہیں، شاید میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب چونکہ انسانی حقوق کے کمیشن بھی اس چیز پر قائل ہو چکے ہیں اور پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو کچھ شروع ہوا ہے، اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ. یہ اس جملے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سارا کا سارا ان صحافیوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے لوگوں کو، جو وائس لیس لوگ ہیں غزہ کے، ان کی آواز کو دنیا تک پہنچایا ہے. ایک تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ آج کا دن، بجائے اس کے کہ ہم انوائرمنٹ کے اوپر یہ دن مناتے یا انوائرمنٹل کسی ایشو کے لیے اس کو وقف کرتے، میرا خیال ہے کہ انسانی جان سے زیادہ اور انسانیت کے لیے کام کرنے والوں سے زیادہ کسی کی بھی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات، جو ہمارے صحافی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے آنکھ اور کان تصور کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے ہی، اور آج وہ آنکھ اور کان کو وائس، جی ہاں، لاسٹ میں آنکھ اور کان، اور اس کے بعد وائس. اگر بے شک 100 جرنلسٹ مارے گئے ہیں، پچھلے 93 کے قریب صحافی جو ہیں وہ فلسطین میں 7 مہینوں میں شہید کیے گئے ہیں،
اگر یہاں 100 کے قریب ہے اور وہاں کا جو لوکل آفس ہے وہ 140 بتا جی ہاں انٹرنیشنل باڈیز نے جو مانیٹر کیے ہیں وہ 100 کے قریب. سر مور دین 100 لوگ اگر اس کو مور دین 1000 بھی کر لیں. آج جو ڈیجیٹل ایرا ہے, جو سوشل میڈیا ہے, اس نے عام آدمی کو بھی اتنا امپاور کیا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ کا کام کر سکتا ہے. تو جتنی بھی کوشش کی جائے کہ اس آواز کو بند کر دیا جائے, اس آواز کو دبا دیا جائے, معاشرے کو اندھا گونگا اور بہرا کر دیا جائے, ایسا کیا نہیں جا سکتا. اور اب پوری دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو بھی ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے, یہ اب کسی دہشت گرد گروہ یا کسی آزادی کے لیے لڑنے والے گروہ سے آگے بڑھ کر یہ انسانیت سوز ظلم بن گیا. یہ ایک جینوسائیڈ بن چکا ہے اور اس جینوسائیڈ کو اب رک جانا چاہیے. اور اس جینوسائیڈ کا شکار ہونے والے جرنلسٹ جو ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ ان جرنلسٹ کو عالمی طور پر ایکنالج کیا جائے, اور نہ صرف ان کو ایکنالج کیا جائے بلکہ ان کی جو فیملیز ہیں, اگر ان کے نیکسٹ آف کن ہے یا ان کے جو بچے. لیکن یونیسکو کا ایک بہت اچھا اقدام ہے, انہوں نے اپنا سارے ایوارڈ جو ہے وہ سارے ان فلسطینیوں کے نام کیے ہیں کہ جو یہ 100 سے زیادہ جو ہیں اس میں بیچارے شہید ہوئے. بالکل, اور ان کی فیملیز کو بھی اس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کل انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ان کے پیاروں نے جو جان دی ہے پوری دنیا تک مظالم کو پہنچانے کے لیے, اس کی کوئی نہ کوئی ایکنالجمنٹ ضرور ہونی چاہیے. عطاء الرحمن صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. سعید سربازی, میں آپ کے پاس بعد میں آتا ہوں. سعید سربازی صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. سعید سربازی صاحب, سعید سربازی صاحب, آج انٹرنیشنل ڈے ہے پریس فریڈم کا, جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس طرح رہ رہے ہیں پوری دنیا میں. صحافت جو ہے اس وقت کس مشکل میں, خاص کر غزہ میں جہاں 100 سے زیادہ جو ہے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, صحافیوں کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ایک ایسے وقت میں جہاں 34,000 لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہے. پھر آج ایک بہت افسوسناک واقعہ خضدار میں پیش آیا. خضدار پریس کلب کے صدر صدیق مینگل صاحب کو جو ہے نا, گھر سے پریس کلب جاتے ہوئے ان کو ایک بم اٹیک میں ان کو شہید کر دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی, آج کی جو سب سے بڑی خبر میرے خیال میں خضدار کی ہے, جہاں پر ایک ہمارے خضدار پریس کلب کے جس طریقے سے اس کو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, بڑا ہولناک تھا کہ کس طرح سے ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے اور بم فٹ کر کے چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو مشکلات ہیں جرنلزم کے لیے, اور خاص کر جو آپ نے غزہ کا ذکر کیا جہاں پر 110 کے قریب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ شہید ہوئے. میرے خیال میں اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے واقعات نہیں, اور 7 مہینوں میں. سعید سربازی صاحب, صرف 7 مہینوں میں. بالکل بالکل, یہ پورا ریکارڈ ہے. اور لیکن یہ ایک تماشا ہے اس سویلائزیشن کا, جو کہتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن ہے, خاص کر جو سامراج ہے, امریکی سامراج ہے اور اس کے ویسٹ کے ہوائی ہے, جو دنیا بھر میں ممالک کو سینکشنز لگاتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی پر. ان پہ جو ہے وہ اکانومک سینکشن لگاتے ہیں اور وہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سویلائزڈ ہیں. اور خاص کر میں یونائٹڈ نیشن کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی جو ہے اس وقت اتنے قرارداد پاس ہونے کے باوجود نہتے جو فلسطینی غزہ میں جس طرح گاجر مولی کی طرح اسرائیل کی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, اس کی دنیا میں کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور زیادہ تر آپ کو تو پتا ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کی یہی توقع ہوتی تھی کہ ویسٹ میں یا امریکہ کی طرف سے کوئی آواز اس طرح کی آئے گی, لیکن یہ افسوسناک عمل میں سمجھتا ہوں اور زیادتی ہے. اور اس پہ پاکستان نے اسٹینڈ تو لیا ہے, لیکن ہمارے جو مسلم برادر ملک ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کا جو ایک پریشر ہوتا ہے بلڈ اپ کرنا, وہ بھی نہیں ہو رہا. اور خاص کر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کمزور ملکوں کو اور کمزور قوموں کو اس کی طرف ایک توقع تھی کہ وہ جو ہے ان کی جو ہے سنوائی ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی قتل و غارت گری کے بعد بھی وہاں پر ہمارے جو عام جرنلسٹ کے علاوہ جو عام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بہت دردناک ہے. اور پاکستان کے اندر بلوچستان آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پر
खुसदार में इससे पहले भी वाकयात हुए हैं, खुसदार प्रेस क्लब के हवाले से जो आपने बात की। जी, ये तीसरा और वहाँ पर भी हमारे सदर प्रेस कारकुनों- क्लब है, तीसरा सदर प्रेस क्लब जिसको टारगेट जी, किया जी, गया है, और 5 बिल्कुल। साफी टारगेट किए गए, आज छठा है, और एक फार्मर प्रेसिडेंट के 2 बेटों को जो है शहीद किया गया। जी जी बिल्कुल, हमारा एक साफी हमारा दोस्त ही है, वो मुल्क से बाहर भी चला गया है इस चक्कर में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें सबको जो है ना, इस पे एक लाएअमल बनाना चाहिए, और रियासत और खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में इस पे स्टेटमेंट भी दिया है, इंटीरियर मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट दिया है। तो हम तवक्को करते हैं कि इस तरह के वाकयात जो हैं उनको कम से कम रोका जाएगा, और जर्नलिस्टों के अंदर जो इस वक्त गम और गुस्सा है उसको कम किया जाएगा। सही सरबाजी साहब, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि इंडिपेंडेंट जो प्रेस फ्रीडम का दिन हम मनाते हैं आज 3 मई को, उसमें आर्टिकल 19 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज जिक्र किया उसका। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 19 में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी इंश्योर किया गया है। लेकिन साथ में कुछ कतगन भी है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आज़ादी, तो कंप्लीट आज़ादी तो पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो है जिसमें शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक फुकदान है, कुछ भी कह दें, कोई उसका जो है वो आगे वायरल भी कर देता है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही किया कि पाकिस्तान का जो आईन है और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप उसकी आज़ादी की आड़ में किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, या मुल्क और कौम को जो नुकसान इससे होगा उसका जो है ना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की, देखें आप खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, हम भी रहे, तो एक प्रिंट मीडिया के दौर में भी एक चेक एंड बैलेंस था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस तो है कि कहीं इस तरह की जो है वल्गैरिटी या इस तरह की जो एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, इस तरह की मेरे ख्याल में चीज़ें नहीं होती जिस तरह से आपने जिक्र किया। सोशल मीडिया जो है मादर पिदर, मैं समझता हूँ ये आज़ाद है, और ये इतनी गुमराह कुन जो है फेक न्यूज़ इसके ज़रिए आती हैं, और फेक न्यूज़ से जो हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में, और ख़ासकर जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, खासकर 25 ईयर्स के लोगों को हम देखते हैं कि वो इसको हकीकत समझते हैं और अपना ओपिनियन उसी फेक न्यूज़ और उसी खबर को बनाकर वो अपने जहन में ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे न सिर्फ हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि वो यूथ जो हमारा सरमाया है, जो हमारे लिए एक असासा है, उनका जो जहन, उनकी जहन जो ख़राब हो रहा है, और उनको जो मिसगाइडेड किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए, जो बहुत हौलनाक और तवाकुन है, और उसके लिए भी बाकायदा एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें आ रही हैं उनको चेक किया जाए, और उसका एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ कोई ऐसा एक इदारा हो जो इन गलत चीज़ों को और मिस इन्फॉर्मेशन को चेक एंड बैलेंस करे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अताउर रहमान साहब, एक आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में इंश्योर किया गया है कि प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दुनिया में डेमोक्रेसीज में, खासकर डेमोक्रेसीज में इन चीज़ों को बड़ा प्रमोट भी किया जाता है। अगर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी का तस्वर जो है इंडिपेंडेंट और फ्री मीडिया के बगैर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये तमाम दुनिया की हुकूमतों को याद दिलाता है कि इस चीज़ों को इंश्योर किया जाए। कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा साहब, बहुत मेहरबानी। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपने ख़ुद इसका तज़किरा किया कि तकरीबन हर मुल्क के आइन में ये चीज़ वाज़े कर दी गई है कि जैसे कि हमारा जो आइन है उसका जो चैप्टर 2 है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ के हवाले से है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इन्फोर्सेबल हैं बाय लॉ, बाय कोर्ट, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ है उसमें फ़र्क ये है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनका भी ख्याल रखा जाएगा। अब जो पार्ट 2 है हमारे आइन का, जो मेरे ख्याल में आर्टिकल 7 से आर्टिकल 40 तक है, उसमें इसी हवाले से चीज़ें, और उसी में जो आर्टिकल 19 है वो प्रेस से मुतल्लिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जी हाँ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से है। उसमें क्लियर कट लिखा है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट, every citizen shall have the right to freedom of press and freedom of expression। और उसमें लेकिन उसमें तो कुछ जी हाँ, उसमें आगे लिख दिया गया सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड बाय लॉ, कि उसमें ऐसी जो कंडीशंस हैं जो जुडिशरी है ना, अभी जुडिशरी को मैलाइन करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पर या उस पर, क्या ये आजादी के ज़िम्मे में आता तो है? उसमें वो सारी चीजें वाजे कर दी गई हैं कि उन चीजों को नहीं छेड़ा जा सकता। अब अगर हम बात कर लें तमाम दुनिया के ममालिक में, वहाँ पे कोई मदर पिदर इस तरह की आज़ादी नहीं है कि स्टेट की इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया जाए, इदारों पे तनकीद की जाए, करेक्टर एसेसिनेशन, मड स्लिंगिंग, इस तरह की कोई चीज़ इजाज़त नहीं दी जाती। मसलन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ और उनको तो वो तो इस हवाले से काफ़ी आगे हैं, अगर हम उनको छोड़ भी दें, अगर हम इवन चाइना की बात कर लें, चाइना तरक्की में हमसे काफ़ी आगे, वहाँ पे भी अगर आप देखें वहाँ पे जो कि मीडिया है वो बड़ा कंट्रोल्ड है और एक पैरामीटर्स मुतय्यन कर दिए गए, उसके अंदर बात की जा सकती है। तो हमारे यहाँ भी आइन में ये चीज़ें वाजे कर दी गई हैं। और नहीं, उसका आज़ादी तो है, लेकिन आज़ादी ये है कि अताउर रहमान साहब के घर के सामने जो है मैं प्ले कार्ड्स तो ठीक है ले रहा हूँ, एहतजाज करूँ, लेकिन मैं वहाँ वो ऑब्जेक्शनेबल बात करूँ, वो तोड़फोड़ करूँ, ये आज़ादी है क्योंकि मुझे आइन में आज़ादी, ऐसा भी तो नहीं। देखिए उसमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हैं कि अगर हम इवन मजहबी हवाले से बात कर लें, उसमें इसी जो आर्टिकल है 19 है उसमें मजहबी हवाले से भी जिक्र किया गया कि वो इस्लाम की जो ग्लोरी है उसके खिलाफ ना हो। कल को कोई भी कर दे, बोला नहीं मेरे आज़ादी है। स्टेट की जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसके खिलाफ बात ना हो। तो उसमें यानी ये चीज़ रख दी गई है कि आज़ादी हो लेकिन विद इन पैरामीटर्स हो। अब वो पैरामीटर मुतय्यन कर दिए गए। वैसे भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि एक चीज़ जो है उसको क्लियर कट और उसकी वजाहत इस तरह की जाए कि उसमें झूठ का आंसर जो है वो ना हो। अब अगर उसमें ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, अब जैसे कि आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, अब सोशल मीडिया जो है उसने यानी हमारे खुसूसन नौजवान जो तबका है उसको काफ़ी उस पर असर और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उस पर पड़ रहा है उसका, वो इसी वजह से कि उसमें इस बात की तस्दीक नहीं की जाती कि बात सही है या गलत है। एक बंदे ने बात सुनी, उसने दूसरे के साथ शेयर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो चीज़ें शेयर हो जाती है, तो अखलाकी अक़दार की भी इससे पामाली हो रही है। और अगर हम मजहबी हवाले से बात कर लें तो उसमें भी हम सबको ईमान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि एक बात को बग़ैर तहक़ीक़ के आगे बढ़ाता रहे। फिर दूसरी जगह हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन से दीगर जो गुनाह है उसका इर्तिकाब तो हो सकता है, लेकिन एक मोमिन जो है वो झूठा नहीं हो सकता। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने, तो अब हमने ये स्टेट के देखें, इस हवाले से पेमरा का इदारा है, दीगर इदारे हैं, वो इस हवाले से काम कर रहे हैं और इस हवाले से काम करना भी चाहिए। मसलन एक बंदा वो जो भी हो, जो उसका ताल्लुक किसी से भी हो, लेकिन अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट को और वो मुल्की मफादात को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है सोशल मीडिया की आड़ में या मुख्तलिफ इस तरह के तरीक़ों से, तो उसके खिलाफ तो यानी जो देखें किसी भी मुल्क में, अगर हम फिर मैं बात कर रहा हूँ दीगर ममालिक की, यानी हमारे यहाँ जितना एक्सेस है सोशल मीडिया पे दीगर ममालिक में इतना नहीं है। वहाँ पे इतना फ्रीली आप हर चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, ना हर चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें होती, बाज़ ममालिक में तो इवन आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो सिटिंग इदारे तो छोड़ दें, सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। और अगर आपने सोशल मीडिया तो छोड़ें, अगर आपने किसी दुकान में बैठ के, मिडल ईस्ट की मिसाल अगर हम दें, मिसाल इस तरह की, अगर आपने किसी दुकान में बैठ के अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करी तो वो मसला बन जाता है, यानी बाकी इदारे तो छोड़ दें। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ये जो पैरामीटर जो प्रेस्क्राइब कर दिए गए, उसके अंदर रहते हुए हर शख्स का हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, लेकिन उसमें फिर जो बाउंड्रीज है वो ड्रा कर दी। मैं खलील साहब की तरफ आता हूं कि खलील साहब देखें, सोशल मीडिया से इस वक्त शिकायत सबको होगी। कुछ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, कहते हैं हम उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या हमारा सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऐसी खबर दे सकता है कि कोई वहाँ एडिटर मौजूद है, फिल्टर मौजूद हैं कि पहले डेस्क के पास खबर जाएगा, वो उसको देखेगा, एडिटर उससे डिस्कस करेगा, अगर कोई सेंसिटिव खबर है एडिटर उसको देखेगा और उसके बाद फिर वो कहेंगे कि इसको ऑन एयर, इसको एयर करना चाहिए या इसको छापना चाहिए, नहीं चाहिए छापना चाहिए। सोशल मीडिया में शायद
وہ سوشل میڈیا جو باقاعدہ نون ادارے ہیں ان میں تو یہ ہوگا کسی کے ہاتھ میں جو بھی ایک موبائل ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا میں نے اس پہ کوئی تحقیق کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کسی کے ایلیگیشن ہے اس سے بھی پوچھیں اور چلا دیں۔ جی ہاں بالکل، ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے وہ بالکل بے لگام ہے، اور کوئی پھر ایسی ہے کہ کوئی ریگولیٹری ادارہ بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے، اور جس کے پاس موبائل ہے وہ صحافی بن گیا ہے۔ سب سے بڑا تو سیٹ بیک یہ ہے، اور جس کو ہاؤ نو ہی نہیں ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کو جو ہے چلایا جاتا ہے، اس کی کیا ایتھکس ہیں، کیا چیز چلانی ہے کیا نہیں چلانی، کچھ نہیں پتہ ہے، تو اس وجہ سے اور افسوس کی بات ہے، آپ کو اس میں ایڈ کروں، افسوس کی بات ہے وہ اکڑتے ہیں کہ ہمارے 2 لاکھ فالوور ہیں۔ بھئی کوئی اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ آپ نے اس کو مس گائیڈ کر دیا، وہ آپ کو فالو تو کرے گا، دیکھے گا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، اس منسٹر نے کیا کر دیا، لیکن کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں۔ بالکل یہی جیسے کہ ایک ہماری قوم کا قومی مزاج سمجھے بن گیا کہ وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ، کیونکہ اتنا کھلا ڈلا سوشل میڈیا ہے ہمارا کہ آپ جو مرضی اس پہ چلا دیں، آپ جس کے ساتھ جس کی پگڑی آپ اتارتے ہیں، جس کے اوپر آپ نے جو تنقید کرنی ہے وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی یہ تو تنقید نہیں، یہ تو بہت زیادہ کسی کو میلائن کر رہے ہیں، میلائن کر دیں، مطلب آپ اس کے جو کیچڑ اچھالیں۔ ذاتی اس کے ایشوز ہیں، جو ان کے گھر کے ایشوز ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ آ کے ڈسکس کریں تو اس سے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے۔ اور آج ایک اچھی بات ہے کہ جو سائبر کرائم کا ایک ونگ تھا ایف آئی اے میں، وہ اختیارات اب ایف آئی اے سے لے لیے گئے، اور اب ایک نیا ادارہ اس حوالے سے حکومت نے قائم کیا، جس کا جو باقاعدہ طور پہ گریڈ 20 کا ایک ڈی جی ہوگا، اور اس میں جو لوگ متعلقہ لوگ ہوں گے، جو اس کے ملازمین ہوں گے، وہ سارے جو ہے جن کا بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ یا جتنا گرافکس ہے یا دیگر فرانزک وغیرہ پہ ان کا ہولڈ ہوگا، انہی کو وہاں پہ ملازمت دی جائے گی۔ تو اس سے مطلب اب حکومت نے اس کو بہت سنجیدہ لیا ہے، کیونکہ لینا بھی چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ہمارے انسٹیٹیوشنز جو اداروں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، جس طرح حکومتوں کے وزراء، یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بھی جس طرح جو چیزیں آ رہی تھی، وہ دیکھ کے کافی دکھ ہوتا تھا۔ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے ہم انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنائے تنقید کا، اور وہ بھی بڑے برے انداز میں کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم جس ریجن میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمارے بہت سے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جیسے آپ انڈیا کو لے لیں، وہ بہت بڑی جمہوریت ہے، لیکن ادھر بھی سوشل میڈیا پہ آپ انسٹیٹیوشنز کو نشانہ نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے ہاں تو پکا وہاں وہ پوچھتے بھی ہیں، اکاؤنٹیبل بھی تو ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، سزائیں انہوں نے دی ہیں، جس کی وجہ سے اب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ کسی ملک کی ایسی چیز آئی ہو جس میں جو ہے انہوں نے انسٹیٹیوشن جو ریاستی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ہمارے ہاں تو عدلیہ پہ آپ دیکھیں، عدلیہ کے خلاف کتنی بڑی مہم چلتی ہے، تھوڑا سا فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے تو بس پھر عدلیہ کی خیر نہیں ہے، ججز کو پرسنل جو ہے ان کی چیزیں اچھالی جاتی ہیں، ان کو جو ہے پھر سوشل میڈیا کی جو ہے وہ اس میں تشہیر کی جاتی ہے، تو یہ بہت ہی جو ہے قابل مذمت اقدام ہے۔ اس پہ حکومت کو بہت سنجیدہ طور پہ لینا ہوگا، اور اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا جو ہماری مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں شروع میں جب الیکٹرانک چینلز آئے تھے تو کچھ چیزیں جو ہے اس میں بھی سامنے آئیں، لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ میچور ہو گیا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسی خبر دیں جو کہ باؤنس ہو جائے، تو اگر وہ خبر باؤنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ سے پوچھنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو فائر بھی کیا گیا ہے کافی، جن کی وجہ سے جو ہے غلط خبر تھی، کسی کی تصدیق ہوئی ہے، کسی کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، یا کسی کے خلاف کوئی غلط سٹوری فائل کی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس سے جو ہے آپ کی اور آپ کے ادارے کی جو ہے وہ اس پہ فرق پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کہ اب ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ کافی جو ہے سینسیبل ہو گیا، میچور ہو گیا ہے، تو وہ چیزیں اب سامنے نہیں آ رہی۔ اور پرنٹ میڈیا تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بہت پرانا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑے ادارے اس میں جو بھی ریفرنسز وہ اپنی خبر کے ساتھ دیتے ہیں وہ بہت مستند ہوتے ہیں، تو اس سے چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، اور جو ہے ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وہ ماشاءاللہ بڑا چیزیں اچھا بہتر کام ہو کر گئی رہے ہیں۔ ہیں۔ دانیال بٹ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ پڑھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو شاید ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی ان کو سینسٹائز کرتے ہوں گے، خبر کی اہمیت آپ ان کو بتاتے ہیں، اور رسپانسیبل جرنلزم آپ ضرور ان کو بتاتے ہیں کہ رسپانسیبل جرنلزم کیا ہے۔ اس پہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، کیبنٹ ممبرز کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آرمی چیف
سید عاصم منیر صاحب جو ہیں کئی دفعہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں. ابھی شاید گرین پاکستان کا کوئی شاید وہ انیشیٹو ہے, اس پہ انہوں نے وہ کیا. ابھی کوئی قریبی کوئی ان دنوں میں کہا کہ ہمیں اس ترقی کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ترقی کو, اور لوگوں کو کہا کہ اس پہ آپ کان نہ دھریں اس کو. تو کیا مجھے بتائیں کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز پہ سینسٹائز کرتے ہیں, یا آپ کو کبھی سیمینار میں بلائے جاتے ہیں, وہاں جو کیپیسٹی بلڈنگ جو جرنلسٹ کی ہوتی ہے ادھر اس چیز کو آپ ذرا بتاتے ہیں ان لوگوں کو کہ اس چیزوں میں نہ پڑیں, یہ تو آپ کے لیے بھی اور قوم کے لیے, ملک کے لیے, لوگوں کو ایک گمراہ کرنے والی بات ہے. شہزاد صاحب, آرٹیکل 19 جہاں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس انشور کر رہا ہے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک ریزنیبل ریسٹرکشن بھی ہے اس میں, اور وہ ریزنیبل ریسٹرکشن شاید ہمیں پہلے بتانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسرے حصے میں اس کے استعمال کرتے ہیں. اور ہماری پریکٹس بھی یہی ہے, جو یونیورسٹیز, جامعات جتنی بھی ماس کمیونیکیشن پڑھاتی ہیں, جب ہمارا فنڈامنٹل یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کی رائٹس جہاں پر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہیں آپ کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی سٹارٹ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کے رائٹس ہوں وہاں آپ کے اوپر کوئی مورل آبلیگیشن یا کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. سوشل میڈیا یا آج کل فریڈم آف ایکسپریشن, ظاہر سی بات ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ امپاور کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو ایک سستا میڈیم تھا, اور اس نے رابطوں کو بہت آسان اور بہت سستا بنا دیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے دیکھتے تو رابطہ ایک مشکل کام تھا. آج اس سوشل میڈیا نے جہاں رابطوں کی آسانی پیدا کی ہے, وہیں ایک اور امر اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی دیکھیے اہمیت سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی اس میں بیٹھا ہوا کہ ہم اس کے لیکن اس کے غلط استعمال سے تو ایک تباہی آ رہی ہے نا. غلط استعمال, بالکل سر, اس میں غلط استعمال سوشل میڈیا کا ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی ادارے, کسی شخص یا ریاست کے خلاف ایک منظم طور پر مہم چلائیں گے تو وہ شاید قابل برداشت نہیں ہے. نہ صرف ہمارے یہاں پہ بلکہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے, اور پاکستان میں پھر بھی بہت زیادہ ہمیں فریڈم مل جاتا ہے. دوسری دنیا کے ممالک میں بہت بڑی بڑی ایپس ہیں, جیسے ٹک ٹاک ہے, اس کے اوپر امریکہ میں پابندی لگا دی گئی ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہاں اظہار رائے کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا. اب ینگسٹرز, ظاہر سی بات ہے, جنرل عاصم منیر نے کل بھی کہا ہے, پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا ہے, اور 264 کور کمانڈر کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آزادی اظہار رائے ہر ایک کا بنیادی حق ہے, اور ہر ادارہ اس کا احترام, اور ریاست اس کا مس یوز, اور اس کی آڑ میں اگر اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جائے اور اس مہم کے تحت اگر ملائن کیا جائے گا اداروں کو, تو ظاہر سی بات ہے وہ قابل برداشت یا قابل قبول ہے نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا, اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ان گائیڈڈ میزائل بن گیا, اور اس ان گائیڈڈ میزائل کا شکار ہماری یوتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو یونیورسٹیز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, خصوصی طور پر جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ, انہیں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جب آپ جرنلسٹ بن رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے, اور آپ جب کچھ لکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ بار ثبوت, جو برڈن آف پروف ہے کسی بھی کلیم کا, وہ آپ کے اوپر ہے. تو وداؤٹ فیکٹ چیکنگ, وداؤٹ کراس چیکنگ دی انفارمیشن اور سورسز, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ینگسٹرز آگے آ رہے ہیں ہم انہیں سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں یا وہ اسکول یا کالج ہوں, وہاں پر بھی آج میرا خیال ہے کریکولم میں اس چیز کو شامل کرنے کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اگر فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف انفارمیشن ایڈ کر دیں, اور اس کے ساتھ ذمہ دار صحافت کو ہم زیادہ امپورٹنٹ, ذمہ دار انفارمیشن شیئرنگ کو ہم ضرور زیادہ کریں, کیونکہ صحافی تو شاید کم ہی لوگ بنتے ہیں لیکن انفارمیشن کنزیوم ہر شخص کرتا ہے. واقعی اس کا ذمہ دار شیئرنگ, ہر شخص اس انفارمیشن کو کنزیوم کر رہا ہے, اور شاید اس کنزمپشن کو اچھی طرح سے انٹیک کرنے کے لیے, کیونکہ یہ خوراک کی طرح ہے, ہم اگر اس کو کنزیوم کریں گے تو جیسے ہم اچھی خوراک لیتے ہیں تو ہماری صحت پہ, ہمارے دماغ پہ, ہمارے معاشرے پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح انفارمیشن اگر بہتر انداز میں شیئر ہوگی اور فلٹرڈ انفارمیشن شیئر ہوگی جو ایک کراس چیک سے ہو کر گزرتی ہوگی, تو شاید اس سے معاشرے میں جو انارکی ہے, جو پولرائزیشن ہے,
اور کسی حد تک ہماری یہاں پہ جو منظم مہم سازی بہت ساری اداروں کے خلاف، بہت سارے افراد کے خلاف چلتی ہے، شاید اس کو ہم کسی حد تک روک سکتے ہیں۔ یہ عطاء الرحمن صاحب انہوں نے ذکر کیا اور بڑی اچھی ہوا ہے کہ ہم اس کو کریکولم میں ایڈ کریں، اسکول لیول پر، کالج لیول پر، کہ انفارمیشن کی جو مستند کہہ لیں یا تحقیق کرنے کے بعد ہم اس کو آگے شیئر کریں۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس آتا ہے اور جس کی تحقیق نہیں ہے ہم اس کو آگے شیئر نہ کریں، جس طرح آپ نے اسلامی اس کے حوالہ بھی اس کا دیا۔ تو سوشل میڈیا اس وقت آپ کیونکہ خود بھی ملازمت میں ہیں، حکومت کی ملازمت میں ہیں، تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز آ رہا ہے، اور ایک چیز آپ سے شیئر کروں، بہت عجیب سی بات ہے کہ وومن یونیورسٹی کنڈکٹ کر رہی تھی کچھ ٹیچرز کی، وہ چلتے چلتے سوشل میڈیا پہ آیا، معاملہ رک گیا، الزامات اور ایک لابی ایکٹیو ہو گئی اور وہ کورٹ تک، سپریم کورٹ تک گیا۔ سپریم کورٹ میں جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہ آپ نے، اس نے کہا ہمارے پاس تو ثبوت نہیں۔ بولا کیا؟ بولا زبانی کلامی، بولا کوئی ڈاکومنٹ نہیں، اور وہ کیس ختم ہو گیا۔ اب کتنے لوگوں کا وہ ٹائم ضائع ہوا، لوگوں کا، ان بچوں کا اور ماں باپ کا، مطلب ایک اس معاشرے میں کہ آپ ان کو اس سے محروم کرتے ہیں، تو کتنا یہ خطرناک ہے۔ یعنی ویپن آپ نے دیکھیں، ویپن آپ کی اپنی حفاظت کے لیے حکومت نے آپ کو ایک لائسنس دیا، آپ اس کا غلط استعمال کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں۔ شہزادہ صاحب دیکھیں، جیسا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، کل جو ان کے رسال پور کی تقریر ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اسپیونگ آف وینم، کہ آپ زہر اگلیں اداروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف، اور بغیر کسی تحقیق کے۔ اور انہوں نے ایک اور جو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جی رائٹ از مائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ۔ حق جو ہے وہ ایک طاقت ہوتی ہے، اور صرف یہ کہنا کہ جی طاقت جو ہے چونکہ وہ میرے پاس ہے تو میرے پاس ابھی ہر چیز کا حق آ گیا۔ ہمارے سوشل میڈیا میں تقریباً اسی پرنسپل کو نیگیٹیولی اس طرح یوز کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، میرے ہاتھ میں موبائل سیل فون آ گیا ہے تو اب میرے پاس اختیار ہے، میں جس کی کریکٹر ایسیسینیشن کروں، میں جس کی مڈ سلنگنگ کروں، کیچڑ اچاؤں، میں جس ادارے کو ٹارگیٹ کروں، میرے پاس تو لائسنس ہے۔ اور ایک بہانہ کیا بنا دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں۔ اب بھائی فالوورز تو اگر ہم دیکھیں، مثلاً کہنا نہیں چاہیے شیطان کے بھی ملینز آف بلینز آف فالوورز ہیں۔ اب اس کو اگر ہم صرف یہی کرائیٹیریا بنا دیں کہ میرے اتنے فالوورز ہیں تو یہ کامیابی کا نشان ہے، دس از ناٹ دا سمبل آف سکسیس اور دس از ناٹ دا سائن آف سکسیس۔ اب کامیابی کا اصل دیکھیں، اگر کامیابی کے لیے آدمی جو ہمارے اکابرین جو ہیں یا جو ہیروز جو ہیں، وہ ورلڈ اگر ہم انٹرنیشنلی بات کر لیں، انہوں نے ہمیشہ حق پہ رہ کے کامیابی حاصل کی۔ یہ نہیں ہوا کہ مثلا صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے انہوں نے چیزیں کی اور اسے کام، دیکھیں چند عرصہ کے لیے لوگ مشہور بھی ہو جاتے ہیں اگر نیگیٹو اسپیکٹ لیا جائے، اگر مصنوعی کامیابی کی بات زیادہ دیر تک بھی نہیں، بالکل۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے مثلا اگر ہم نیلسن منڈیلا کی بات کریں، دیگر مثلا عالمی حوالے سے جو امپورٹنٹ لیڈرز گزرے، ایون اگر ہم مذہبی حوالے سے پر ٹچ لیتے، اگر ہم انبیاء کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر لیں، انہوں نے حق کے لیے ان مسائل جو تھے ان کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان کو بڑے ڈیٹرنس کے ساتھ، بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان مسائل کو فیس کیا، اور ان کی جو کامیابی، اصل کامیابی وہی تھی۔ لیکن سوشل میڈیا میں یہ ایک بڑا سیریس اس ٹائم ایشو ہے کہ ہم وہ جو وقتی کامیابی ہے، لوگوں نے اس کو ٹارگٹ بنا دیا ہے، چند مونیٹری بینیفٹس مل جاتے ہیں، اتنے فالوورز ہیں اور فلانا اس طرح کی چیزیں، اور جب یہ ٹارگٹ بن گیا تو اسے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل آ گئے۔ اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مثلا اس کو کورس میں شامل کیجئے کہ یعنی اس میں چیپٹر اس حوالے سے ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی، یعنی دیکھیں ہم اخلاقی حوالے سے تقریباً ہمارے کورس جو بھی اسکول میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، کالجز میں ہائیر لیول پہ، اس میں اس طرح کی چیزیں سینسیٹائز کرنا چاہیے بچوں کو، ینگر جنریشن۔ ہمارے یہاں دیکھیں جو میڈیا کا، خصوصاً سوشل میڈیا میں، اب جیسے سر نے بات کی، دیکھیں پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، وہ اس حوالے سے بڑا رسپانسبل ہے، اس میں ایک رسپانسبلٹی فکس کر دی جاتی ہے۔ نہیں، پکڑ ہے نا، اس کی پکڑ ہے کہ آپ غلط خبر دو گے تو اس کی پکڑ ہے۔ میں ٹائم کم رہ گیا، بالکل لاسٹ کے شارٹ کمنٹس میں لوں گا۔ خلیل صاحب، بینگ اے جرنلسٹ، لیکن آپ ایک یونین کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، بڑا ایک ڈفرنس اس میں فرق ہے کہ آپ کرٹک
کرٹیسائز کرنا کوئی چیز ہے، گورنمنٹ کے کسی بھی عمل کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کسی مخصوص پھر، لیکن ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلانا اور اس میں اور کرٹیسزم میں تو بہت فرق ہے۔ جی ہاں بالکل، جیسے مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، اور جس طرح آپ کو پتا کہ ہمارا 50% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھس ہیں، اور اس ایج میں ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر چیز پہ ان کی نظر ہے، اور خصوصاً جب سے سوشل میڈیا ہے یا موبائل ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایز اے صحافی، ایک ذمہ دار صحافی، یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن سے جو ہے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں، اور اس کو آگے پھیلانے سے وہ گریز کریں۔ اس کے لیے بھی چاہیے کہ حکومت کو کہ وہ ایک ایسے ادارے بنائے، اکیڈمیز بنائے، یا کچھ ایسے جیسے آپ کا اب شو ہے ماشاءاللہ، آج آپ نے اس پہ پروگرام کیا، اس طرح کے شو لائیو لیکن شو خالی صاحب آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے بحیثیت پریزیڈنٹ یونین؟ کیا اس پہ آپ سینسٹائز کرتے ہیں اپنے جرنلسٹ کو، اور اس کو سیمینارز کر کے، ورکشاپ کر کے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تو ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ ہے کہ اب جیسے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کی ریسورسز کافی کم ہے، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ کافی اپنے جو ہمارے ینگ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ بڑا ان کو آگے آنے کا شوق ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اسکرین پہ وہ رہیں، اس کے چاہے وہ مس انفارمیشن ہو، ڈس انفارمیشن ہو، اس سے اس کے خلاف کام کام کریں۔ دانیال بٹ، اکیڈمیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس لیول پر اس کی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ کی یونیورسٹی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یا سیمینارز یا ورکشاپ کراتی ہیں؟ جی شاہ صاحب، بالکل، آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے تھا، اور آج ہی بیوٹمز میں اس حوالے سے ایک سیمینار بھی ہوا تھا جس میں اسٹوڈنٹس کو آگاہی بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اکیڈیمیا کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو حکومتی سطح پر اگر ہم تادیب اور سوشل میڈیا ریگولیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی کی ایک مہم سٹارٹ کریں جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ پروپیگنڈا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یہ ایک الگ چیزیں ہیں، اور اس کا شکار انہوں نے کس طریقے سے نہیں ہونا۔ اس سطح پر اکیڈیمیا کو انوالو کر کے بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اکیڈیمیا ہی وہ شعبہ ہے جو آپ کے ینگسٹرز کے ساتھ تقریباً آدھے سے زیادہ دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ رحمان صاحب، کیا پولیٹیکل پارٹیز کی، علماء کی ذمہ داری یہ نہیں آتی؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جمعے کے جو خطبے میں اس سے پہلے جو ہے وہ واز کریں اس چیز کا، لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ کیونکہ ہر ایک کے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا، میرے خیال میں 99% ان کے پاس موبائل ہوگا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوں گے۔ جی بالکل شہزادہ صاحب، 100% ان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جو پولیٹیکل ہمارے لیڈرز ہیں ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کم ان کو بتائیں کہ دیکھیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل ہیڈز ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو ان کے فالوورز ہیں جس بھی پارٹی کے ہیں وہ اپنے ہیڈ کو ایز اے رول ماڈل ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ تمام سیاسی اکابرین جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے جو فالوورز ہیں اپنے ورکر تک کو بتائیں کہ آپ، اور علماء کی بھی اس حوالے سے خصوصی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ وہ منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد میں لوگ ایز اے ریلیجس رسپانسبلٹی جب جاتے ہیں تو ان کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو وہ بھی اگر اس حوالے سے لوگوں کو سینسٹائز کریں، ان کو یہ بتائیں، مثلا جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو، اور جو حق ہے اس کو چھپاؤ نہیں، بس قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اگر مثلا اس طرح کا وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنا رول پلے نہیں، لیکن جس طرح پلے کرنا چاہیے شاید اس میں کوتاہی ہیں ہم سب کی ایسا سوسائٹی، تو ان کی ذمہ داری بالکل اس حوالے سے، اور علماء کی کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو جو ہے بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیں ہر مذہب میں جو اخلاقیات ہیں دیٹ آر دا پارٹ آف ایوری ریلیجن۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاقیات یا جو ایتھکس یا موریلٹی جو ہے وہ صرف کنفائن اسلام کیا تک۔ ہر مذہب میں یہ کہا گیا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، ہر مذہب میں یہ کہا گیا کہ آپ سچ بولیں، تو ہمارے اسلام میں اس حوالے سے پھر یعنی اس کو زیادہ فضیلت اور زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں جو لوگ بھی آتے ہیں
چاہیے. اور آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ علماء کو سنتے رہتے ہیں اور مذہبی حوالے سے مختلف چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, تو اس حوالے سے اگر پازیٹیو میسیجز جو ہیں علماء کرام کے اور ان علماء کرام کی جن کو ایک رسپیکٹ حاصل ہے, جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور جن کو لوگ دیکھتے ہیں, اگر وہ اس حوالے سے لوگوں کو سینسٹائز کریں گے تو اس کے ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو اور سوسائٹی پہ پڑے. یہ ذمہ داری دیکھیں جرنلسٹ کی صرف نہیں ہے, یہ استادوں کی نہیں ہے, یہ تو پورے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے اس میں. بالکل دیکھیں, ہر بندہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈومین عطا کیا. جرنلسٹ کا اپنا ایک ڈومین ہے, علماء کا اپنا ڈومین ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا اپنا ڈومین ہے. تو ہر بندہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو اس کا پھر ایک پازیٹیو امپیکٹ. تھینک یو جی, بہت شکریہ خلیل صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا میں. دانل بٹ صاحب آپ کا شکریہ, عطا الرحمان خلجی صاحب آپ کا شکریہ, سر سعید سربازی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے, ان کا شکریہ. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ آج اس بات کو ہم اجاگر کریں کہ پریس فریڈم بالکل آئین میں موجود ہے, لیکن کچھ قدغن اس میں ضرور ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں اور دنیا میں کہیں بھی آزادی آپ کو نصیب نہیں ہوتی. غازہ کے ان جرنلسٹ, 100 سے زیادہ جو شہید ہونے والے جرنلسٹ, ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی کہا, اور جیسے انٹرنیشنل یونیسکو جو انٹرنیشنل ادارہ ہے انہوں نے بھی ایوارڈ ان کو دینے کا اعلان کیا. ساتھ میں ہم نے یہ بھی شیئر کیا کہ صدر پریس کلب حوزدار صدیق مینگل صاحب کو شہید کر دیا گیا, اور بلوچستان کے یہ 26ویں شہید ہونے والے صحافی ہیں. شہزاد ذوالفقار کو سیاسی حوالے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.